बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका 31 अगस्त के बाद भी सिपाहियों को अफगानिस्तान में रख सकता है। बाइडेन ने कहा, हजारों लोगों को बाहर निकालने का अमल बहुत मुश्किल है। डेडलाइन बढ़ाने के खिलाफ तालिबान ने किया अमेरिका को खबरदार। कहा, अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे, जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मंगल को G7 मीटिंग, बरतानिया डेडलाइन बढ़ाने का केस पेश करेगा। तालिबान फाइटर्स ने पंजशीर वादी को घेर लिया। अहमद मसूद ने कहा, हथियार नहीं डालेंगे, लड़ाई के लिए तैयार हैं। तालिबान ने अशरफ गनी और साथियों को की माफी की पेशकश। कहा, वापस आ सकते हैं। पुतिन की सेंट्रल एशिया लीडर्स के साथ छोटी कॉन्फ्रेंस। कहा, कट्टर इस्लाम को फैलने से रोकना जरूरी है। मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जुमेरात को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। जयशंकर फ्लोर लीडर से खिताब करेंगे। हुकूमत काबुल पर नहीं, कानपुर पर तवज्जो दे। ऑल पार्टी मीटिंग पर असद ओवैसी का रिएक्शन। इंडिया के कोविड केस 25,000 तक घट गए। 160 दिनों के सबसे कम मामले। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले अफगानिस्तान की बात। तालिबान ने कहा है कि गैर मुल्की सिपाहियों के अफगानिस्तान से बाहर निकलने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। तालिबान ने कहा कि अगर गैर मुल्की सिपाही बाहर निकलने में देर करेंगे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि गैर मुल्कियों और बाज़ अफगान शहरियों को बाहर निकालने के नाम पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की सिपाहियों के बाहर निकलने की डेडलाइन बढ़ाई जा सकती है। तालिबान के एक तर्जुमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कब्जे की मुद्दत बढ़ाना होगा और ये रेड लाइन है। दोहा कतर में तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने ये बात बताई। उन्होंने ये बात साफ की कि तालिबान 31 अगस्त की डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इससे पहले 31 अगस्त से पहले तमाम सिपाहियों को वापस बुलाने का ऐलान किया था। सोहेल शाहीन ने कहा कि अगर अमरीकी सिपाहियों की वापसी की डेडलाइन बढ़ाई गई तो इससे हमारे दरमियान बदएतमादी पैदा होगी और हम इसका जवाब देंगे। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मंगल को G7 मुल्कों की मीटिंग में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन इस बात पर जोर देंगे कि अमरीकी सदर बाइडेन अफगानिस्तान से बाहर निकलने की मुद्दत बढ़ाएं। मंगल को होने वाली G7 मुल्कों की मीटिंग में बरतानवी हुकूमत तालिबान के खिलाफ पाबंदियां लगाने का केस पेश करेगी। बरतानिया G7 मुल्कों का मौजूदा सदर है। ये दुनिया की 7 बड़ी मौशी ताकतों की तंजीम है।
برطانیہ کے فوجی کمانڈرز کو ڈر ہے کہ ISIS کابل ایئرپورٹ پر حملے کر سکتی ہے جہاں سے ہزاروں لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکی صدر بائیڈن نے وارننگ دی تھی کہ ISIS دہشت گرد کابل ایئرپورٹ کی افراتفری کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ کابل سے ہزاروں لوگوں کو نکالنا بہت تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 31 اگست کے بعد بھی امریکی سپاہیوں کو افغانستان میں رکھنے کے امکان سے انکار نہیں کر سکتے۔ جب سے طالبان نے 15 اگست کو کابل پر قبضہ کیا ہے، ایئرپورٹ پر افراتفری ہے۔ امریکہ اور انٹرنیشنل فورسز ہزاروں لوگوں کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اب تک کابل ایئرپورٹ پر الگ الگ حادثوں میں کم سے کم 20 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کے گیٹ پر نامعلوم بندوق برداروں اور افغان فوج کے درمیان پیر کو ایک جھڑپ میں ایک افغان سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا۔ پیر کی صبح ایک جھڑپ میں 3 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس جھڑپ میں امریکہ اور جرمنی کے سپاہی شامل تھے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہی نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے دور میں عورتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیوں کئی افغانی ملک سے فرار ہو رہے ہیں، شاہی نے کہا کہ اس کا تعلق لوگوں کے فکر مند ہونے یا ڈرنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مغربی ملکوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی معاشی ہجرت ہے کیونکہ افغانستان ایک غریب ملک ہے اور ملک کے 70% سے زیادہ لوگ غریبی کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہر کوئی مغربی ملکوں میں رہنا چاہتا ہے تاکہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دوسروں کے ملک پر قبضہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے ہمارے ملک میں قبضہ کیا تھا، اگر ہم دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ہلاک کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ عوام بہت تکلیفیں اٹھا چکے ہیں، بہت خون خرابہ اور تباہی ہو چکی ہے۔ طالبان عہدیدار نے کہا کہ وہ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری پائی جاتی ہے جہاں ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کر جانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ امریکی ایئر فورس کے درجنوں ہوائی جہاز کابل پہنچ رہے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ پر 20,000 لوگ جمع ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی اور نائب صدر امراللہ صالح کو معافی دینے کی پیشکش کی ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں۔ طالبان لیڈر خلیل الرحمان حقانی نے پاکستان کے جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اشرف غنی، امراللہ صالح اور سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے کے دوران اشرف غنی ملک سے فرار ہوئے تھے، بعد میں وہ UAE پہنچے۔ حقانی نے کہا کہ ہم نے ان تمام لوگوں کو ہماری طرف سے معاف کر دیا ہے جو ہمارے خلاف تھے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو افغانستان کے تمام گروپوں کی نمائندہ ہوگی۔ حقانی نے دعویٰ کیا کہ تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو طالبان کی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ لوگ حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے افغانستان سے فرار ہونے والے لوگوں سے کہا کہ وہ ملک میں ہی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ طالبان ان سے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاجک، بلوچ، ہزارہ، پشتون سب ہمارے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے امریکہ کی تربیت یافتہ فوج کو زبردست شکست دی ہے۔ فرانس کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کے لیے UAE پہنچے۔ انہوں نے وہاں UAE کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی اور افغانستان کے حالات پر بات چیت کی۔ سوئس ایئر فورس نے افغانستان سے تقریباً 100 لوگوں کو باہر نکالا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ افغانستان سے کٹر اسلام کو دوسرے مقامات پر پھیلنے سے روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پوٹین نے ایک آن لائن کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں پوٹین اور سینٹرل ایشیا کے لیڈرز نے اس بات پر فکر مندی کا اظہار کیا کہ ISIS افغانستان میں قدم جما سکتی ہے اور اس سے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان لیڈرز نے افغانستان کے بارے میں مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے نارتھ افغانستان کے مزید 3 ضلعوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ضلع بغلان صوبے کے پلے حصار، دیہ سالے اور بنو ہیں۔ طالبان نے بدخشاں، تخار، اندراب صوبوں پر بھی اپنا قبضہ مضبوط کیا جو وادی پنشیر کے قریب ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ ان کے سینکڑوں فائٹرز نے وادی پنشیر کو گھیر لیا ہے اور طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ طالبان نے اعلان کیا کہ ان کے فائٹرز آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے نیشنل ریسسٹنس فرنٹ کے لیڈر احمد مسعود کو ہتھیار ڈالنے کے لیے 4 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی اور اس کا جواب دیتے ہوئے مسعود نے کہا کہ پنشیر گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور مقامی لوگ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔
احمد شاہ مسعود کے گروپ نے کہا کہ وہ امن چاہتے ہیں، لیکن اگر امن کوششیں ناکام ہوئی تو ہزاروں فائٹرز لڑنے کے لیے تیار ہے۔ سابق نائب صدر امراللہ صالح بھی پنجشیر میں ہیں اور سوشل میڈیا پر تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں وہ مسعود کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ مشہور تاجک لیڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو 9/11 حملوں سے صرف 2 دن پہلے ایک خودکش حملے میں ہلاک کیا گیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ سینکڑوں طالبان فائٹرز پنجشیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جاوید انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران نے افغانستان میں جامع حکومت کی ضرورت پر زور دیا ہے اور تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں کو طاقت کے استعمال سے باز رہنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران تمام فریقوں سے ربط میں ہے اور اقتدار کی پرامن منتقلی اور جامع حکومت کی تائید کرتا ہے۔ خطیب زادہ نے امید ظاہر کی کہ ایسی حکومت ایک مستحکم اور محفوظ افغانستان بنائے گی اور غیر ملکی سپاہیوں کی واپسی کے موقع کا استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ افغانستان کے طالبان تحریک طالبان پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ پاکستانی وزیر داخلہ شیخ رشید نے افغان طالبان کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 4000 افغان شہریوں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان TTP نے سوات وادی اور دوسرے مقامات پر اپنا اثر و رسوخ کافی بڑھایا تھا، لیکن پشاور آرمی اسکول پر 2016 کے حملے کے بعد پاکستانی فوج نے TTP اور دوسرے گروپوں کے خلاف ایک زبردست آپریشن کرتے ہوئے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ قطر افغانستان میں مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے یہ کہا۔ انہوں نے بتایا کہ خلیجی ملک نے جس نے طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی تھی، افغانستان سے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششوں میں بھی تال میل کر رہا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے امریکہ سے کہا کہ وہ افغانستان کے جرنلسٹوں کو باہر نکالنے کے لیے ایک منصوبہ بنائے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے کہا کہ اسے افغانستان سے سینکڑوں جرنلسٹوں، خاص طور پر ویمن جرنلسٹوں کی درخواستیں مل رہی ہیں جو کافی ڈری ہوئی ہیں۔ رشیا اور ترکی نئے S-400 ڈیفنس سسٹم پر ایک سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس ڈیل سے امریکہ ترکی سے ناراض ہو جائے گا جو نیٹو کا رکن ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اس ڈیل کے تحت بہت جلد اضافی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ترکی پہنچائے جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے جمعرات کو ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ اس میٹنگ میں اس بارے میں بھی غور کیا جائے گا کہ افغانستان کے حالات پر انڈیا کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اس میٹنگ میں تمام سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈر سے خطاب کریں گے۔ جے شنکر نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ اس میٹنگ کے سلسلے میں وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی کوآرڈینیٹ کریں گے۔ جوشی نے بتایا کہ یہ میٹنگ 26 اگست کو ہوگی۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال کی وجہ سے انڈیا کو کئی اندیشے ہیں۔ افغانستان میں انڈیا نے کئی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی تھی جس پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ ایسا ڈر بھی ہے کہ انڈیا کی سیکیورٹی صورتحال خاص طور پر کشمیر افغانستان کے حالات سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک دن پہلے افغانستان سے انڈیا کے تقریباً 400 لوگوں کو بچایا گیا تھا جن میں انڈینز کے علاوہ افغانستان کے شہری بھی شامل تھے۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے طالبان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ دہشت کی طاقتیں زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے افغانستان کے بارے میں آل پارٹی میٹنگ بلانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو کابل کے بجائے کانپور پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کا اشارہ حال ہی میں کانپور میں ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہجوم کی مار پیٹ کے واقعے کی طرف تھا۔ اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہجوم اس شخص کو جے شری رام کا نعرہ کہنے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور مار رہا ہے، جبکہ اس کی چھوٹی بیٹی حملہ آوروں سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ اویسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کابل پر نہیں کانپور پر توجہ دیجیے جہاں 9 سال کی بچی اپنے باپ کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آپ کانپور واقعے پر کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کو کابل کے بچوں سے محبت ہے، کانپور کے بچوں سے نہیں؟ کیا یہی دیش بھکتی ہے؟ اویسی نے ذات پات پر مبنی مردم شماری کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مجھے ابھی تک مودی سرکار کی طرف سے آل پارٹی میٹنگ کا انویٹیشن ابھی تک نہیں ملا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھجائیں گے نہیں بھجائیں گے، کیونکہ جب چائنا ہمارے بھارت کی ٹریٹری میں جب گھس گیا تھا
اور آج بھی گھس کے بیٹھا ہوا ہے. جب پردھان منتری نے آل پارٹی میٹنگ بلائی آن لائن تو پردھان منتری نے آن لائن میں بھی ہم کو دعوت نہیں دی, بلایا نہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ اس آل پارٹی میٹنگ میں جو فورن منسٹر بریف کریں گے افغانستان کے اوپر, اس میں ہم کو بلائیں گے نہیں بلائیں گے. مگر ہم تو آپ کے ذریعے سے پردھان منتری سے یہ بولنا چاہیں گے کہ ہم کو بھی بلائیے, ہم کو بھی بلائیے. چائے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم سننا چاہ رہے کہ بھارت سرکار کی کیا پالیسی ہے افغانستان کے اوپر. کیونکہ میں نے پارلیمنٹ میں 4 مرتبہ پچھلے 7.5-8 سال میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے اور وہ آن ریکارڈ پر ہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی پالیسی کیا ہے افغانستان کے اوپر. تو ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا AIMIM پارٹی کو بھی اس آل پارٹی میٹنگ میں انوائٹ کرے گی. اب تو میرے منہ کے الفاظ چھین لیے. یہی تو ہم سننا چاہ رہے پردھان منتری سے, یہی تو مودی سرکار کو بولنا پڑے گا کہ بی جے پی کی گورنمنٹ بھارت میں ہے, ان کی پالیسی کیا ہے اس کے اوپر وہ بتائیں نا. وہی نہیں پوچھنا چاہ رہے. بھارت کا پردھان منتری تو میں نہیں ہوں نا. یہ سوال آپ کا بہت صحیح ہے. یہ بھارت کے پردھان منتری اور ان کے سرکار کو یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے سوال بڑے بنیادی ہیں. نہیں, ارے بھائی میں پردھان منتری تو میں نہیں ہوں نا. ارے دیکھیے بھارت سرکار کی پالیسی کیا ہم سننا چاہ رہے ہیں. جہاں تک طالبان کے لیڈرشپ جو ہے اس میں سے جو ٹاپ 10 میں سے کئی لوگوں کو یونائٹڈ نیشن نے اپنے ریزولوشن سے ان کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے. اب ان کو ڈی ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا. تو بھارت سرکار اگر آئے گا تو کرے گی نہیں کرے گی, میرا سوال آپ سے, کیونکہ آپ مودی سرکار کی ترجمانی کر رہے ہیں. ارے بات تو صحیح ہے نا پرساد صاحب, آپ جب کہہ رہے ہیں تو ہم تو وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ طالبان کے کئی لیڈرز جو ہے ان کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے سینکشنز ہیں, ان کو ڈی ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا. تو کیا چین کرے گا؟ بھارت تو سیکورٹی کونسل کا بھی فی الوقت چیئرمین ہے. اور پھر سنیے, دوحہ میں ہم نے ان سے ایک ہلو ہائی کیا, پوری طرح نہیں کیا. 2020 میں ہم نے ایک انافیشل ایجنسی سے ان سے بات چیت کی. یہی تو ہم جاننا چاہ رہے کہ آپ کی کیا پالیسی ہے. پردھان منتری نے, سنیے, پردھان منتری نے کابل جا کر آپ کے 10 چینل پر دکھایا گیا کہ غنی کے ساتھ آپ نے پارلیمنٹ کا ادگھاٹن کیا اور بھارت کے پردھان منتری نے اسپیچ بھی دی. وہ پارلیمنٹ میں اب کیا ہوگا؟ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ ہے. $3 بلین کا انویسٹمنٹ ہم نے ریکنسٹرکشن میں کیا افغانستان میں. وہ $3 بلین کا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا دیش جاننا نہیں چاہے گا؟ سلامہ ڈیم ہم نے بنایا, وہاں کے بچوں کو اسکالرشپ دی, چھابار پورٹ کا معاملہ ہے. یہ تو سب سننا پڑے گا نا, ان سے ہی سنیں گے. لیکن آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہے, آپ بھی اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں. ہاں بول دیا نا, میری رائے بول دیا ہوں میں آپ کو. نہیں, آپ کی رائے بولیے. کیا اپنی رائے اپنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسد الدین اویسی ہی تھا جس نے 2013 سے یہ کہہ رہا تھا یہ بات کو. آپ لوگ سننے تیاری نہیں تھے. آپ لوگ آپ لوگ اتنے وگیان ہے, اتنے آپ لوگ وزڈم آپ میں کہ آپ سننے تیار نہیں تھے. آپ تو ہنسی اڑاتے تھے, آپ تو مذاق اڑاتے تھے میرا پارلیمنٹ میں, آپ تو مجھے گالی دیتے تھے. اب دیکھیے اب اس کا کون جواب دے گا؟ اچھا موڈی جی اتنا امریکہ کے قریب ہو گئے تھے, وہی امریکہ سب بند بھا کے بھاگ گیا. ہمارے 4 کونسولیٹ تھے, کیوں بند ہو گئے بتائیے ایک ایمبیسی کے ساتھ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیوں نہیں ہم نے جانے سے پہلے ایئرپورٹ میں ایک روم کیوں نہیں لیا ہم نے, جو دوسرے سرکاریں کر رہی ہیں؟ یہی تو سوالات ہیں جس کا جواب ہم چاہتے ہیں پردھان منتری سے. وہ پردھان منتری ہے نا, ان کو بتانا پڑے گا دیش کو کہ $3 بلین بھارت کا پیسہ وہاں پر صرف کرنے کے بعد یہ سب کیا ہوا. اور یہ بخوبی جانتی ہے, اسد الدین اویسی بھی جانتا ہے کہ جتنے طالبان کے لیڈرز ہیں ابھی, اس میں سے بہت سے زیادہ پر یونائٹڈ نیشن نے ان کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے نا. تو پھر آپ کو ہی ماننا پڑے گا, میرے کو ہی ماننا پڑے گا نا, یونائٹڈ نیشن کا ماننا پڑے گا. مگر ہم یہ پوچھنا چاہ رہے, آپ نے 2020 میں ان سے ملاقات کی, یہی ٹیررسٹ جس کو یونائٹڈ نیشن نے کیا. آپ نے دوحہ میں ان سے ملاقات کی نہیں کی. اب یہ ہم
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोहा में मुलाकात की ना, ये तो आप ही ने रिपोर्ट किया था। आप भूल जा रहे हैं, आपका चैनल पे आपने दिखाया था बड़ा बड़ा। हम ये सवाल तो हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार हमको भी दावत देगी। गो हमारे 2 MP हैं, मगर हम भी थोड़ा सुनना चाह रहे हैं। बुलाइए हमको भी पार्लियामेंट में। हाँ, बोलेंगे नहीं, हम सुनना चाह रहे भाई। वो तो ब्रीफ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए। हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। इंडिया में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। रिकवरी रेट 97.63% हो गया है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 7,95,000 डोजेस दिए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 25,000 नए केसेस पाए गए हैं। ये 60 दिनों के सबसे कम केसेस हैं। मुल्क के एक्टिव केसेस 3,33,920 हैं। WHO ने कहा कि बूस्टर शॉट्स में देरी करनी चाहिए क्योंकि कई मुल्क अभी वैक्सीन की तकसीम में नाबराबरी का सामना कर रहे हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इन मुल्कों में वैक्सीनेशन पर तवज्जो देनी चाहिए जहां सिर्फ 1% या 2% आबादी को टीका दिया गया है। इसराइल ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद उसे कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। खबरों में कहा गया कि इसराइल में बड़े पैमाने पर कोविड उसूलों को तोड़ा जा रहा है। इसराइल में मास्क का कानून फिर से लागू कर दिया गया है। ओमान ने ऐलान किया है कि वो वैक्सीन हासिल करने वालों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देगा। ओमान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुआ था और मुल्क में बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई गई थी। फिलिपाइन में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जहां डेल्टा शक्ल तेजी से फैल रही है। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन हो सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ये इशारा दिया। सोर्सेस ने बताया कि इमरान खान रमीज राजा का नाम पेश करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका 31 अगस्त के बाद भी सिपाहियों को अफगानिस्तान में रख सकता है। बाइडेन ने कहा हजारों लोगों को बाहर निकालने का अमल बहुत मुश्किल है। डेडलाइन बढ़ाने के खिलाफ तालिबान ने किया अमेरिका को खबरदार, कहा अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे, जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मंगल को G7 मीटिंग, बरतानिया डेडलाइन बढ़ाने का केस पेश करेगा। तालिबान फाइटर्स ने पंजशीर वादी को घेर लिया। अहमद मसूद ने कहा हथियार नहीं डालेंगे, लड़ाई के लिए तैयार हैं। तालिबान ने अशरफ गनी और साथियों को की माफी की पेशकश, कहा वापस आ सकते हैं। पुतिन की सेंट्रल एशिया लीडर्स के साथ छोटी कॉन्फ्रेंस, कहा कट्टर इस्लाम को फैलने से रोकना जरूरी है। मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जुमेरात को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, जयशंकर फ्लोर लीडर से खिताब करेंगे।
हुकूमत काबुल पर नहीं कानपुर पर तवज्जो दे। ऑल पार्टी मीटिंग पर असद ओवैसी का रिएक्शन।